अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 नवंबर 2022 को रिट पिटीशन नंबर 29/2021 में डॉक्टर साद अनवर एंड अदर्स वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड अदर्स में एक फैसला जो है वो दिया है। और ये फैसला उन इदारों से मुताल्लिक है जो तिब की बैचलर डिग्री का कोर्स जो है वो 5 साल वो करवाते हैं। और ये फैसला क्या है इस पे हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस फैसले के पस मंज़र को जानने की कोशिश करते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो 2019 में नाज़रीन, ये जो BEMS डिग्री होल्डर जो लोग हैं, इनके एक ग्रुप ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2019 में एक रिट पिटीशन नंबर जो है वो 2999, और रिट पिटीशन का जो टाइटल था वो डॉक्टर हलीमा एंड अदर्स वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड अदर्स। तो इस ग्रुप ने ये रिट पिटीशन जो है 2019 में दायर की थी, और उसमें उन्होंने इस्तदा की थी कि चूंकि हम MBBS की तरह से 5 साल का डिग्री कोर्स करते हैं और फिर सब्जेक्ट्स भी वही पढ़ते हैं, और FSC के बाद जो है वो ये दाखिला होता है, और उसके बाद फिर हम 1 साल का हाउस जॉब पाकिस्तान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में करते हैं, तो हमें जो है और ये जो UAH प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1965 है, उसमें हमारा जिक्र नहीं है, उस कानून के तहत हम नहीं आते। तो चूंकि हमारा सिलेबस और हमारी ट्रेनिंग और हमारा वो MBBS की तरह का है, उसके बराबर है, तो लिहाजा हमें भी उन्हीं का स्टेटस जो है वो दिया जाए, और हमें PMDC जो है वो रजिस्टर करे, ना कि नेशनल काउंसिल फॉर तिब हमें रजिस्टर करे। तो ये इनकी इस्तदा थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे सुनने के बाद जो है उनकी इस पिटीशन को एप्लीकेशन में जो है वो कन्वर्ट करके और मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को भेज दिया। और वो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ कौन कौन सी थी? मुतल्लिका अथॉरिटीज़ में नेशनल काउंसिल फॉर तिब थी, उनको भेजा, और हायर एजुकेशन कमीशन को भेजा, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन इसको भेजा, और तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन यानी जो PMDC है उसको भी इन्होंने जो है वो ये भेजा कोर्ट ने, कि और उनको हिदायत दी कि आप इनकी रजिस्ट्रेशन का मसला जो है वो हल करें, और ये देखें कि ये पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का जो एक्ट है उसके तहत रजिस्टर होंगे, या ये UAH प्रैक्टिशनर एक्ट 1965 के तहत रजिस्टर होंगे। और अगर ये मुमकिन नहीं है, इन दोनों में ही नहीं होते, तो क्या कोई नया कानून बनाना पड़ेगा जिसके तहत जो है वो ये रजिस्टर होंगे। तो इन इदारों ने फिर आपस में मुशावरत की, और चूंकि डिस्पोज ऑफ करना था, फिर ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ NHS-R&C अपना एक ऑर्डर जारी किया 19 फरवरी 2021 को, और वो दरख्वास्त जो है वो निपटा दी। और उसमें उन्होंने कहा कि जो MBBS है वो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एक्ट के तहत आता है, और जो ये BEMS है, जो ईस्टर्न मेडिसिन की डिग्री होल्डर्स हैं, ये UAH एक्ट 1965 के तहत आते हैं, और इसके तहत जो रूल्स बने हैं उसके तहत जो है ये रजिस्टर्ड होते हैं। और इनका पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो एक्ट है 2020 का, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और ये कह के जो है वो उन्होंने ये दरख्वास्त जो है वो जो उनका जो कोर्ट ने ऑर्डर किया था उस केस को निपटा दिया। चुनांचे इस ऑर्डर के अगेंस्ट फिर जो है वो ये इस ग्रुप ने, जो BEMS का ये ग्रुप है, इसने एक और रिट पिटीशन फाइल की जो 29 है नंबर उसका रिट पिटीशन का, 2021 की रिट पिटीशन है। तो इनका जो मौक़िफ़ था वो ये था कि ये जो ऑर्डर पास किया है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ने,
تو یہ جو 19 فروری 2021 کو جو آرڈر پاس کیا ہے یہ اس کو سیٹیسائڈ کیا جائے، اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے، یہ قانون کے مطابق نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ آرڈر چونکہ 1965 کے ایکٹ کے تحت بھی نہیں آتا اور 1980 کے جو یو ایچ سسٹم آف میڈیسن رولز ہیں 1980 کے، ان کے تحت بھی نہیں آتا، لہٰذا یہ قانون کے مطابق جو ہے وہ یہ آرڈر جو ہے وہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ 1980 کے جو رولز ہیں اس میں ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے کہ یہ جو بی ای ایم ایس لوگ ہیں یہ ان ڈاکٹرز کی طرح سے اور فزیشین کی طرح سے پریکٹس کر سکیں جو جس طرح سے ایم بی بی ایس پریکٹس کرتے ہیں، یہ اس قانون میں یہ بھی موجود نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک یہ بھی اس میں درخواست گزاری کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن تھا، اس نے جو ٹائٹل اس ڈگری کا رکھا تھا، اس ڈگری کا نام جو رکھا تھا وہ تھا بیچلر ان ایسٹرن میڈیسن اینڈ سرجری، اور منسٹری نے اب اس سرجری کو اس میں سے نکال دیا ہے اور اب صرف بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن جو ہے وہ رکھ دیا ہے۔ تو انہوں نے کورٹ سے یہ گزارش کی اس اپنی ریٹ پٹیشن میں کہ یہ منسٹری نے جو یہ نام تبدیل کیا ہے اس کو بھی بحال کیا جائے۔ پھر انہوں نے یہ بات کی کہ جو 1980 کے رولز ہیں ان میں بی ای ایم ایس ڈگری ہولڈرز کو رجسٹر کرنے کی بات نہیں ہے، کوئی قانون اس میں نہیں ہے، اور یو ایچ ایکٹ جو ہے وہ 1965 کا اس میں بھی ہمارا ذکر نہیں ہے، تو ہم اس کو تو ہمیں یہ ان قانون کے تحت جو ہے وہ رجسٹر نہیں کر سکتے۔ تو یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یا تو انہوں نے یہ فیکٹ جو ہے وہ کنسیل کیے اور یا اس گروپ کے نالج میں ہی نہیں تھا، کیونکہ یو ایچ رولز جو ہیں وہ 1980 والے وہ 2018 میں امینڈ ہوئے ہیں، اور 2018 میں ہی گورنمنٹ نے ان ڈگری ہولڈرز کو وہ خواہ وہ یہ طب کے جو طبیب ہیں بی ای ایم ایس ڈگری ہولڈر یہ ہوں یا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں جو بی ایچ ایم ایس ڈگری ہولڈرز ہیں، ان کے لیے انہوں نے اس میں قانون میں تبدیلی کی تھی، امینڈمنٹس کی تھی اور اس میں قانون کو ان کو شامل کیا تھا۔ تو میں یہاں بتا دیتا ہوں کہ جو رول 3 ہے اس کا 1980 کے رولز کا، رولز 3 اس میں ایک سب کلاس جو ہے وہ ڈبل اے انہوں نے ایڈ کی تھی، جس کے مطابق جو ہے وہ رجسٹر کا ذکر ہے اس کے اندر کہ جی جس رجسٹر میں ان ڈگری ہولڈرز کو جو ہے وہ درج کیا جائے گا، رجسٹر کیا جائے گا۔ پھر ایک رول 4(2)(a) کا ایڈیشن انہوں نے کیا، رول 4 جو ہے اس کا سب رول 2 اور اس کی سب کلاس جو ہے وہ اے ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ڈگری ہولڈرز بی ای ایم ایس یا بی ایچ ایم ایس ہومیوپیتھ یا طبیب جو ڈگری ہولڈرز ہیں ان کو ان کی رجسٹریشن کے لیے درخواست وہ دیں گے اور 2000 روپیہ اپنی رجسٹریشن کے لیے وہ فیس جمع کرائیں گے، تو یہ رول بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی 1980 کے رولز میں ان کو رجسٹر کرنے کا ذکر نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے، 1980 کے رولز میں یہ ساری پروویژنز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پھر انہوں نے آگے درخواست کی کہ یہ جو آرڈر جاری کیا ہے منسٹری نے 12 فروری 2021 کو، اس کا جو پیرا نمبر 6 ہے اس میں ہمیں جو ہے وہ طبیب قرار دیا گیا، جبکہ ہم طبیب نہیں ہیں اور ہم تو کیا کہتے ہیں ڈگری ہولڈرز ہیں اور ایکول ٹو ایم بی بی ایس ہیں، تو ہم جو ہے وہ اس ایکٹ کے تحت جب آتے ہی نہیں ہیں تو ہم تو طبیب نہیں ہیں، تو لہٰذا یہ پیرا بھی جو ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے ان کا منسٹری آف این ایچ ایس آر اینڈ سی کا۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے آخر میں استدعا کی ہے کہ رسپونڈنٹس کو جو ہے وہ روکا جائے، ہمیں پریکٹس کرنے سے وہ نہ روکیں، ہمیں ایز اے فزیشین یا جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے ایکول جو اسٹیٹس ہے اس کے مطابق ہمیں جو ہے وہ پریکٹس کرنے کی اجازت دی جائے، اور اس وقت تک ہمیں پریکٹس کرنے کی اجازت دی جائے جب تک کوئی نئی کونسل نہیں بن جاتی۔ مطلب ہے ہم اس کونسل کے تحت تو آتے ہی نہیں ہیں، نیشنل کونسل فار طب کے تحت ہمارا ذکر چونکہ ایکٹ میں نہیں ہے لہٰذا ہم اس کے تحت نہیں آتے، اور جب تک کوئی نئی کونسل نہیں بن جاتی اس وقت تک ہمیں جو ہے وہ یہ پریکٹس کرنے دی جائے ایز اے ایکول ٹو ایم بی بی ایس ڈاکٹر، ہمیں پریکٹس کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو یہ ان کی اپیل تھی، اس میں کورٹ نے ان کو سنا اور کورٹ نے کہا کہ جی چونکہ
یہ جو اتھارٹیز تھیں، جو متعلقہ اتھارٹیز تھیں، انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ جو درخواست ان کی تھی، جو پہلے جو کورٹ نے کنورٹ کر کے بھیجی تھی اس کو، وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ انہوں نے اس کو ڈیسائیڈ کر دیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایم بی بی ایس جو ہے وہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ایکٹ کے تحت ڈیل ہوتا ہے، وہ جو کورس ہوتا ہے، اور جو بی ای ایم ایس ہے، یہ جو طب کے جو ڈگری ہولڈرز ہیں، یہ جو بی ای ایم ایس کا کورس ہے، ڈگری کورس، یہ یو اے ایچ پریکٹیشنرز ایکٹ 1965 کے تحت ہوتا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن ایکٹ 2020 کے تحت نہیں آتے۔ کہ یہ سنگل بینچ کا جو ہے وہ فیصلہ ہے، اور میں نے دیکھا ہے اس کے اندر کہ جج صاحب نے بہت ہی اس میں تحقیق کی ہے، اور انہوں نے اس میں لکھا بھی ہے کہ انہوں نے یہ یو ایچ پریکٹیشن ایکٹ 1965 کو اسٹڈی کیا، اور انہوں نے پی ایم سی کا جو ایکٹ ہے اس کو اسٹڈی کیا، پی ایم این ڈی سی کا جو ایکٹ ہے 1962 کا جو ریپیل ہو چکا ہے اس کو اسٹڈی کیا، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو ایکٹ ہیں، جو رولز ہیں، ان کو اسٹڈی کیا۔ انہوں نے ساری اس کے اندر اپنے فیصلے کے اندر ذکر بھی کیا ہے۔ انہوں نے پھر اپنے اس میں فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ جو دونوں کورسز ہیں، ایم بی بی ایس اور بی ای ایم ایس، ان کو جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ ان کے متعلقہ قوانین کے مطابق، یعنی جو یہ ایم بی بی ایس ہے اس کو پی ایم ڈی سی کے قانون کے مطابق، اور جو بی ای ایم ایس ہے اس کو یو اے ایچ ایکٹ کے مطابق جو ہے وہ یہ کورس ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ ترتیب دیتا ہے۔ یہ کمیشن کا جو ہے وہ اس میں انہوں نے بتایا، اور پھر جو ادارے یہ کراتے ہیں ان اداروں کو بھی انہی قوانین کے تحت گریڈنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ پھر کورٹ نے یہ بھی فیصلے میں لکھا کہ یہ جو ہیلتھ کیئر سروس پرووائڈرز ہیں، یہ جو کہلاتے ہیں، ان کے ساتھ جو ٹائٹل لگتا ہے، کسی کے ساتھ ہومیوپیتھک ڈاکٹر لگتا ہے، کسی کے ساتھ طبیب لگتا ہے، کسی کے ساتھ ڈینٹسٹ لگتا ہے، اور کسی کے ساتھ ڈاکٹر لگتا ہے، یہ تمام جو ہیں یہ ان کے متعلقہ قوانین کے تحت جو ہے ان کے یہ ٹائٹل جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، اور یہ ٹائٹل جو ہیں وہ انٹرچینجیبل نہیں ہے کہ اگر کوئی مطلب ہے چاہے کہ جی ہومیوپیتھک ڈاکٹر وہ کچھ اور لکھنا چاہے تو وہ لکھ لے، اور اگر کوئی یہ طبیب ہیں جو ڈگری ہولڈر ہیں یہ چاہیں کہ جی ہم ڈاکٹر لکھنا چاہیں تو وہ لکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور پھر انہوں نے جج صاحب نے جو ہے وہ اس کی جو یو ایچ ایکٹ کا قانون ہے اور اس کی سیکشن 39 ہے اس کا ریفرنس دیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی طبیب یا وید اپنے آپ کو نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھ ہی نہیں سکتا، اور اگر لکھے گا تو وہ آفینس ہے، اس کی سزا ہے، یہ اس کے اندر انہوں نے اپنے فیصلے میں ذکر کیا ہے۔ تو دوسرا یہ کہ پھر انہوں نے کہا کہ جو کورٹ میں جو بات کی، جو فیصلہ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی ایسٹرن میڈیسن کو جو کالجز ڈیل کرتے ہیں، جو یونیورسٹیز ڈیل کرتی ہیں، اور جو ادارے اس کو ڈیل کرتے ہیں، جب وہ اس کے لیے اشتہارات دیتے ہیں تو وہ ایک اٹریکشن پیدا کرتے ہیں، یہ کہہ کے کہ جی یہ جو ڈگری ہے یہ ایم بی بی ایس کے برابر ہے، اس میں آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے برابر ہوگا، اور آپ اس میں آپ ڈاکٹر کی طرح سے ڈاکٹر کے مساوی جو ہے وہ آپ ان کے مساوی جو ہے وہ پریکٹس کر سکیں گے۔ کورٹ نے کہا کہ یہ ادارے جو ہیں یہ اس طرح کی کلیم کرتے ہیں، اس طرح کی فالس ریپرزنٹیشن کرتے ہیں اور ان لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک مثال بھی دی اس میں انہوں نے ہمدرد یونیورسٹی کا جو ایسٹرن میڈیسن کا کالج ہے اس کے پراسپیکٹس کے بروشر کی انہوں نے اس کے اندر مثال کوٹ کی ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس طرح کی چیزیں دینے سے، فالس ریپرزنٹیشن جو ہے دے کے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے سے، جو یہ کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے پرابلم کریٹ ہوتی ہے، اور جو کہ ہوئی ہے، اور وہ پرابلم کریٹ ہو کے اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹرز ہیں، اور انہی میں یہ جو پٹیشنرز ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ جی یہ کچھ ادارے کر رہے ہیں، اور پھر آگے جو ہے کورٹ نے فیصلہ دیا، اور یہ جو اتھارٹیز ہیں جس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، پھر پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن کو انہوں نے کہا، پھر انہوں نے نیشنل کونسل فار طب کو کہا، پھر وہ جو منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن ہے اس کو انہوں نے ڈائریکشن دی، اور جو ہیلتھ کیئر کمیشنز ہیں
ان کو بھی انہوں نے ڈائریکشن دی کہ ان اداروں کے خلاف جو ادارے فالس ریپرزنٹیشن دے کے MBBS ڈگری کے برابر اس کو قرار دے کے اس کا اسٹیٹس ان کے مساوی قرار دے کے اور ڈاکٹر کے مساوی جو ہے اس کا اسٹیٹس قرار دے کے جو داخلے کرتے ہیں ان کے خلاف فوری طور پہ جو ہے وہ کارروائی اپنے اپنے قانون کے مطابق کی جائے. یہ کورٹ نے جو ہے وہ آرڈر پاس کیا ہے. اور یہاں میں بتا دوں کہ باقی لوگوں کے پاس تو اختیار ہے. نیشنل کونسل فار طب جو ہے وہ ان اداروں کو دیکھ سکتی ہے اور ہائر ایجوکیشن کمیشن ان کو دیکھ سکتا ہے اور منسٹری بھی جو ہے وہ ان کو دیکھ سکتی ہے اور کوئی نہ کوئی لائحہ عمل جو ہے وہ اختیار کر سکتی ہے. تو لیکن جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہے ان کی جورسڈکشن نہیں ہے کہ وہ کسی ایجوکیشن والے ادارے میں جو ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا ہو اس کے اندر انٹرفیئر کریں. یہ ان کی لیگل جورسڈکشن جو ہے وہ نہیں ہے. تو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا تو اس میں بنتا نہیں ہے. لیکن باقی ادارے جو ہیں ان کو اختیار ہے اور کورٹ نے کہا ہے کہ جی ان کے خلاف جو ہے وہ آپ کارروائی کریں. اور پھر کورٹ نے جو ہے یہ کہا کہ ان کی رٹ جو ہے وہ ڈسمس کر دی کہ آپ جو ہے وہ کورٹ کو جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں کر سکے کہ آپ جو کانسٹیٹیوشن کا 199 ہے اس کے تحت آپ کے لیے کوئی آرڈر جو ہے وہ جاری کیا جائے, اس لیے آپ کی رٹ کو خارج کیا جاتا ہے. اور ایک جو بہت ہی جو خطرناک بات جو وہ ہوئی اس فیصلے میں, وہ کورٹ نے آخر میں FIA کے ڈائریکٹر جنرل کو جو ہے وہ ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ آپ فوری طور پہ ایک انکوائری جو ہے وہ کریں ان اداروں کے خلاف جو یہ فالس ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ اٹریکٹ کرتے ہیں جو کہ جی آئیں آپ کو ہم ڈاکٹر بنا دیتے ہیں اور طب کا ڈاکٹر بنا دیتے ہیں اور آپ MBBS کے ایکول جو ڈاکٹر ہے جو فزیشین ہے اس کی طرح سے آپ پریکٹس کرنے کے مجاز ہوں گے. تو ان کے خلاف FIA کے ڈائریکٹر جنرل کو ہدایات جاری کر دی ہیں کورٹ نے. وہ ان کو کہا ہے کہ آپ انکوائری کریں اور انکوائری کر کے جو رپورٹ ہے وہ منسٹری آف NHS-R&C کے جو سیکرٹری ہیں ان کو جو ہے وہ سبمٹ کریں اور وہ پھر اکارڈنگ ٹو دا رولز جو ہے وہ آگے پروسیڈ کریں. تو یہ کورٹ کا فیصلہ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. اور یہ فیصلہ کیوں ہوا؟ فیصلہ اس لیے ہوا کہ یہ جو گروپ ایک تھا جو BEMS جو طبیب ہیں جو ڈگری ہولڈر ان کا جو گروپ تھا وہ کورٹ میں چلا گیا. اور کورٹ میں بہت سوچ سمجھ کر جانا چاہیے کسی اس طرح کے پالیسی میٹر پہ, کیونکہ یا تو اگر آپ کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر تو ویل اینڈ گڈ, لیکن اگر حق میں نہیں آتا تو پھر ایک کلیئر کٹ جو ہے وہ لائن ڈرا ہو جاتی ہے کہ اب آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اس سے قبل تو جو ہے وہ بہت سارے لوگ ڈاکٹر لکھ رہے تھے, چل رہا تھا سلسلہ, کوئی ادارہ تسلیم کر رہا تھا کوئی نہیں کر رہا تھا. لیکن اب اس فیصلے کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو آپ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھ سکتے ہیں, انہوں نے وہ کورٹ کے UH ایکٹ پریکٹیشنر ایکٹ کا حوالہ دے دیا. آپ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہیں لکھ سکتے, آپ وہ ڈاکٹر والی پریکٹس نہیں کر سکتے. آپ کو رجسٹر ہونا ہے تو نیشنل کونسل فار طب کے ساتھ رجسٹر ہونا ہے. تو یہ فیصلہ جو ہے وہ ایک بڑا فیصلہ ہے اور اب چونکہ یہ فیصلہ آ چکا ہے اور اب FIA نے یہ انکوائری جو ہے وہ کرنی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.